278वां दिन पुराने अहद नामा में से आज की तलावत यर्मिया नबी का सहीफा उसका नमा बाब 17वीं आयत से लेकर 11वें बाब की 17वीं आयत तक। रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि सोचो और मातम करने वाली औरतों को बुलाओ कि आएं, और माहिर औरतों को बुलवा भेजो कि वो भी आएं और जल्दी करें और हमारे लिए नौहा उठाएं, ताकि हमारी आंखों से आंसू जारी हों और हमारी पलकों से सैलाब अश्क बह निकले। यकीनन सयून से नौहा की आवाज सुनाई देती है। हम कैसे गारत हुए, हम सख्त रुसवा हुए, क्योंकि हम वतन से आवारा हुए और हमारे घर गिरा दिए गए। ऐ औरतों, खुदावंद का कलाम सुनो और तुम्हारे कान उसके मुंह की बात कबूल करें, और तुम अपनी बेटियों को नौहागिरी और अपनी पड़ोसनों को मरसिया खानी सिखाओ, क्योंकि मौत हमारी खिड़कियों में चढ़ आई है और हमारे कसरों में घुस बैठी है, ताकि बाहर बच्चों को और बाजारों में जवानों को काट डाले। कह दे, खुदावंद यूं फरमाता है कि आदमियों की लाशें मैदान में खाद की तरह गिरेंगी और उस मुट्ठी भर की मानद होंगी जो फसल काटने वाले के पीछे रह जाए, जिसे कोई जमा नहीं करता। खुदावंद यूं फरमाता है कि ना साहब हिकमत अपनी हिकमत पर और ना कवि अपनी कुव्वत पर और ना मालदार अपने माल पर फख्र करे, लेकिन जो फख्र करता है इस पर फख्र करे कि वह समझता और मुझे जानता है कि मैं ही खुदावंद हूं, जो दुनिया में शफकत व अदल और रास्तबाजी को अमल में लाता हूं, क्योंकि मेरी खुशनुदी इन्हीं बातों में है। खुदावंद फरमाता है, देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, जब मैं सब मख्तूनों को नामख्तूनों के तौर पर सजा दूंगा। मिस्र और यहूदा और अदूम और बनी यमून और मोआब को और उन सब को जो गाव दुम दाढ़ी रखते हैं, जो बियाबान के बाशिंदे हैं, क्योंकि ये सब कौमें नामख्तून हैं और इसराइल का सारा घराना दिल का नामख्तून है। यर्मिया नबी का सहीफा उसका 10वां बाब। ऐ इसराइल के घराने, वो कलाम जो खुदावंद तुमसे करता है सुनो। खुदावंद यूं फरमाता है कि तुम दीगर अक़वाम की रविश ना सीखो और आसमानी अलामात से हिरासा ना हो, अगरचे दीगर अक़वाम उनसे हिरासा होती हैं, क्योंकि उनके आयन बतालत है। चुनाचे कोई जंगल में कुल्हाड़ी से दरख्त काटता है जो बढ़ई के हाथ का काम है, वो उसे चांदी और सोने से आरास्ता करते हैं और उसमें हथौड़ों से मेखें लगाकर उसे मजबूत करते हैं ताकि कायम रहे। वो खजूर की मानद मखरूती सतून हैं, पर बोलते नहीं। उनको उठा कर ले जाना पड़ता है, क्योंकि वो चल नहीं सकते। उनसे ना डरो, क्योंकि वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते और उनसे फायदा भी नहीं पहुंच सकता। ऐ खुदावंद, तेरा कोई नजीर नहीं, तू अजीम है और कुदरत के सबब से तेरा नाम बुजुर्ग है। ऐ कौमों के बादशाह, कौन है जो तुझसे ना डरे? यकीनन ये तुझ ही को ज़ेबा है, क्योंकि कौमों के सब हकीमों में और उनकी तमाम मुमलकतों में तेरा हमता कोई नहीं, मगर वह सब हैवान खसलत और अहमक है। बुतों की तालीम क्या
وہ تو لکڑی ہیں، ترسیس سے چاندی کا پیٹا ہوا پتھر اور افاظ سے سونا آتا ہے، جو کاریگر کی کاریگری اور سنار کی دستکاری ہے۔ ان کا لباس نیلا اور ارغوانی ہے، اور یہ سب کچھ ماہر استادوں کی دستکاری ہے۔ لیکن خداوند سچا خدا ہے، وہ زندہ خدا اور ابدی بادشاہ ہے۔ اس کے قہر سے زمین تھر تھراتی ہے، اور قوموں میں اس کے قہر کی تاب نہیں۔ تم ان سے یوں کہنا کہ یہ معبود جنہوں نے آسمان اور زمین کو نہیں بنایا، زمین پر سے اور آسمان کے نیچے سے نیست ہو جائیں گے۔ اسی نے اپنی قدرت سے زمین کو بنایا، اسی نے اپنی حکمت سے جہان کو قائم کیا، اور اپنی عقل سے آسمان کو تان دیا ہے۔ اس کی آواز سے آسمان میں پانی کی فراوانی ہوتی ہے، اور وہ زمین کی انتہا سے بخارات اٹھاتا ہے۔ وہ بارش کے لیے بجلی چمکاتا ہے، اور اپنے خزانوں سے ہوا چلاتا ہے۔ ہر آدمی حیوان خصلت اور بے علم ہو گیا ہے۔ ہر ایک سنار اپنی کھودی ہوئی مورت سے رسوا ہے، کیونکہ اس کی ڈھالی ہوئی مورت باطل ہے، ان میں دم نہیں۔ وہ باطل فعل فریب ہیں، سزا کے وقت برباد ہو جائیں گی۔ یعقوب کا بکھرا ان کی مانند نہیں، کیونکہ وہ سب چیزوں کا خالق ہے، اور اسرائیل اس کی میراث کا عصا ہے۔ رب الافواج اس کا نام ہے۔ اے محاصرہ میں رہنے والی، زمین پر سے اپنی گٹھڑی اٹھا لے، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں اس ملک کے باشندوں کو اب کی بار گویا فلاخن میں رکھ کر پھینک دوں گا، اور ان کو ایسا تنگ کروں گا کہ جان لیں۔ ہائے میری خستگی، میرا زخم دردناک ہے، اور میں نے سمجھ لیا کہ یقیناً مجھے یہ دکھ برداشت کرنا ہے۔ میرا خیمہ غارت کیا گیا، اور میری سب تنابیں توڑ دی گئی۔ میرے بچے میرے پاس سے چلے گئے، اور وہ ہیں نہیں۔ اب کوئی نہ رہا جو میرا خیمہ کھڑا کرے اور میرے پردے لگائے، کیونکہ چرواہے حیوان بن گئے اور خداوند کے طالب نہ ہوئے، اس لیے وہ کامیاب نہ ہوئے، اور ان کے سب گلے تتر بتر ہو گئے۔ دیکھ، شمال کے ملک سے بڑے غوغا اور ہنگامہ کی آواز آتی ہے، تاکہ یہودا کے شہروں کو اجاڑ کر گیدڑوں کا مسکن بنائے۔ اے خداوند، میں جانتا ہوں کہ انسان کی راہ اس کے اختیار میں نہیں۔ انسان اپنی روش میں اپنے قدموں کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اے خداوند، مجھے تنبیہ کر، پر اندازہ سے، اپنے قہر سے نہیں، نہ ہو کہ تو مجھے نابود کر دے۔ اے خداوند، ان قوموں پر جو تجھے نہیں جانتی، اور ان گھرانوں پر جو تیرا نام نہیں لیتے، اپنا قہر انڈیل دے، کیونکہ وہ یعقوب کو کھا گئے، وہ اسے نگل گئے اور چٹ کر گئے، اور اس کے مسکن کو اجاڑ دیا۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 11واں باب۔ یہ وہ کلام ہے جو خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا کہ تم اس عہد کی باتیں سنو، اور بنی یہودا اور یروشلم کے باشندوں سے بیان کرو، اور تو ان سے کہہ، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ لعنت اس انسان پر جو اس عہد کی باتیں نہیں سنتا، جو میں نے تمہارے باپ دادا سے اس وقت فرمائیں جب میں ان کو ملک مصر سے لوہے کے تنور سے یہ کہہ کر نکال لایا کہ تم میری آواز کی فرما برداری کرو، اور جو کچھ میں نے تم کو حکم دیا ہے اس پر عمل کرو، تو تم میرے لوگ ہوگے،
اور میں تمہارا خدا ہوں گا، تاکہ میں اس قسم کو جو میں نے تمہارے باپ دادا سے کھائی کہ میں ان کو ایسا ملک دوں گا جس میں دودھ اور شہد بہتا ہو، جیسا کہ آج کے دن ہے، پورا کروں۔ تب میں نے جواب میں کہا، اے خداوند، آمین۔ پھر خداوند نے مجھے فرمایا کہ یہودا کے شہروں میں اور یروشلم کے کوچوں میں ان سب باتوں کی منادی کر اور کہہ کہ اس عہد کی باتیں سنو اور ان پر عمل کرو، کیونکہ میں تمہارے باپ دادا کو جس دن سے ملک مصر سے نکال لایا آج تک تاکید کرتا اور بر وقت جتاتا اور کہتا رہا کہ میری سنو، پر انہوں نے کان نہ لگایا اور شنوا نہ ہوئے، بلکہ ہر ایک نے اپنے برے دل کی سختی کی پیروی کی۔ اس لیے میں نے اس عہد کی سب باتیں جن پر عمل کرنے کا ان کو حکم دیا تھا اور انہوں نے نہ کیا، ان پر پوری کی۔ تب خداوند نے مجھے فرمایا کہ یہودا کے لوگوں اور یروشلم کے باشندوں میں سازش پائی جاتی ہے۔ وہ اپنے باپ دادا کی بدکرداری کی طرف، جنہوں نے میری باتیں سننے سے انکار کیا، پھر گئے اور غیر معبودوں کے پیرو ہو کر ان کی عبادت کی۔ اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے نے اس عہد کو جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا تھا توڑ دیا۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں ان پر ایسی بلا لاؤں گا جس سے وہ بھاگ نہ سکیں گے، اور وہ مجھے پکاریں گے پر میں ان کی نہ سنوں گا۔ تب یہودا کے شہر اور یروشلم کے باشندے جائیں گے اور ان معبودوں کو جن کے آگے وہ بخور جلاتے ہیں پکاریں گے، پر وہ مصیبت کے وقت ان کو ہرگز نہ بچائیں گے، کیونکہ اے یہودا، جتنے تیرے شہر ہیں اتنے ہی تیرے معبود ہیں، اور جتنے یروشلم کے کوچے ہیں اتنے ہی تم نے اس میں رسوائی کے باعث کے لیے مذبے بنائے، یعنی بال کے لیے بخور جلانے کی قربان گاہیں۔ پس تو ان لوگوں کے لیے دعا نہ کر اور نہ ان کے واسطے اپنی آواز بلند کر اور نہ منت کر، کیونکہ جب یہ اپنی مصیبت میں مجھے پکاریں گے میں ان کی نہ سنوں گا۔ میرے گھر میں میری محبوبہ کو کیا کام، جب کہ وہ بکثرت شرارت کر چکی؟ کیا منت اور مقدس گوشت تیری شرارت کو دور کریں گے؟ کیا تو ان کے ذریعہ سے رہائی پائے گی؟ تو شرارت کر کے خوش ہوتی ہے۔ خداوند نے خوش میوہ ہرا زیتون تیرا نام رکھا۔ اس نے بڑے ہنگامہ کی آواز ہوتے ہی اسے آگ لگا دی اور اس کی ڈالیاں توڑ دی گئی، کیونکہ رب الافواج نے جس نے تجھے لگایا تجھ پر بلا کا حکم کیا، اس بدی کے سبب سے جو اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے نے اپنے حق میں کی، کہ بال کے لیے بخور جلا کر مجھے غضبناک کیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔